Assalamu alaikum ji. Am I audible? Is there anyone listening? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Amir Taimur, Noman Sial, Khalid Hussain. Walaikum assalam, everyone. So, am I audible? So, dear students, what I have been asked by my daughter, Dr. Hajra Niaz, is to discuss with you the international system. So, luckily, I have been working with the International Labour Organization and with international organizations. So, she requested me to have a chat with you regarding the international system and how it functions. So, let us start. In the beginning, I would like to know from you as to what is your understanding of the international system. How is international system structured? How it functions, and what are the contemporary challenges that the international system is facing? So I welcome you to drop your uh, understanding about how the international system is structured, how it functions, and what are the current challenges that the international system is confronted with. So, you are welcome to ask the questions as well and share with me your perception of what the system is and how it goes. So, over to you, students, for the questions and for your comments and sharing with me your understanding so that we can then start building on that. So everyone is only offering salam and no one is writing his or her perception about the system. So thank you very much. Thank you very much. Uh, Complimenting Hajra. So she is my sweet daughter and very loving daughter. So she has been coaching the CSS aspirants and the students. She herself and her husband Josefa, they both were lucky to have cleared the CSS written examination and they are now awaiting their final results. So students, if an international system is a network of states, organizations and individuals that interact on a global scale. Excellent. So anyone else? The result is expected in the month of April, I believe, but it may come earlier as well. So nobody knows as to when the FPSC will be announcing the final results. But the general perception and the rumor in the town is that it will be in April. So international system is based on the relations and links between different state and non-state entities. That's also correct. So, as we all know that there are many countries in the world. The world is not unipolar. It is composed of the many states, the independent states that come together to form the broader social system in the world. So, for the amicable functioning of this international system, then there are structures that are set up
For example, for the purpose of governing the relations between the states so that they can peacefully live together, there is the United States system. Uh, for managing the financial collaboration and cooperation between and among the states, there are international financial institutions, the multilateral institutions like the World Bank, International Monetary Fund, and then the regional banks like the Asian Development Bank, African Development Bank, etc. And then there are multilateral organizations for the dispute resolution also, like the International Court of Justice, that is set up to amicably resolve the disputes between the different nations in the world. So, uh, according to the international law, uh, whoever feels that his or her rights being an international citizen are infringed, which are guaranteed by the international law, that person can also invoke the jurisdiction of the International Court of Justice. Then, for the purposes of collective social development, because we all know that the social system is not very just. There are poor states, there are states that are developing, then there are developed and rich states. So, for promoting that cooperation among the states, there is a financial system that is devised. Under that financial system, uh, many countries they contribute to with funding to the functioning of the multilateral organizations. For example, the member states pay their contributions to the UN entities, and in turn, those UN entities are responsible for developing the world standards and world norms for governing different topics in the world. Like, for example, the International Labour Organization, it is the oldest among the UN system. The International Labour Organization was founded in 1919. So in 2019, we celebrated our centenary uh, completion. Uh, the International Labour Organization is now more than 100 years old. So the function assigned to International Labour Organization is to set the norms for the world of work. So we all know that about more than half of the world's population, they are working, and for governing their work at the workplaces, the world needs international norms. So, International Labour Organization is mandated with the function of devising those norms, and which are called international labour standards. So, those of you who have already studied international law, they must be knowing that under the international law there are various instruments. Like, for example, there are treaties. The treaties are commonly agreed norms set by the countries for defining their relations. But the treaties are mostly bilateral, like India and Pakistan can enter into a treaty for promoting trade. Similarly, Pakistan and Afghanistan can enter into a treaty for promoting trade and resolving their disputes. So the treaties are mostly bilateral instruments. Then there are conventions which are multilateral, and under the conventions, normally all the member states of the UN entities, they come together and they identify a problem that the world is confronting or facing, and then they come up with various viable solutions to that problem, and then those solutions are brainstormed, then prioritized, and finally to resolve those possible disputes, the countries come up with their suggestions, and those suggestions are then assimilated, combined, and ultimately the conventions are made or the international law is made.
So then conventions are superseded by protocols. Like for example, with the developing trends in the world, if the countries in the world feel that a certain convention has become old and there is a need to upgrade it, then the protocol can be introduced that is superior instrument to the conventions. For example, under the ILO, there have been two conventions, the fundamental conventions that have been governing the topic of forced labor. So you all know that the modern slavery concept is evolving, and there are many developments that are taking place. New form of modern slaveries are coming out. So the countries in the world felt that there was a need for upgrading those two conventions on the forced labor. So then the protocol 29, they came up with protocol 29, which is superior instrument. And when the protocol comes, then the result is that the older conventions, they remain intact. They are ratified by the member states, but the convention is the superior instrument, and that deals with the latest manifestations of that problem that the convention or the protocol is addressing. And then there are recommendations in the multilateral system. Recommendations are non-binding instruments which are usually set up for the states to consider for tackling various problems in the world of work. Like for many of the ILO conventions, there are recommendations that are non-binding instruments for guiding the states to deal with those concerned subjects. So this is how the multilateral system functions. I have given you just one example of ILO. Then there are other UN agencies. They are dealing with their own diverse subjects. For example, the UNICEF, the United Nations Children Fund, they are dealing with the child protection issues. They are dealing with maternal health issues and the other issues. So mostly the UN system, they play 2 to 3 kinds of roles according to their own mandates. One role is the advisory role to the member states on their specific subjects of speciality. Then there is normative role, that is setting the norms for regulating the work around those specific subjects. Those are associated to the entities. And then they also measure the compliance through the reporting by the member states as to how the member states are implementing those international norms. For example, Pakistan has ratified some more than 30 International Labour Organization conventions. So the compliance against those conventions is reported by the member states on periodic basis. The technical work convention, their compliance is reported on 3-year basis. And okay, so Hajra is requesting that maximum students can comprehend. Okay, so let us use a mix of languages, both Urdu and English. So actually the technical subjects, they are difficult to explain in Urdu, but let me try. So आप जानते हैं कि जंग अज़ीम, जो पहली जंग अज़ीम थी, उसके बाद एक लीग ऑफ नेशन बनी थी. फिर जंग अज़ीम दोम के बाद ये यूनाइटेड नेशंस फार्मर सिस्टम बना, जो आज तक फंक्शन कर रहा है. फिर इसके तहत इसके आर्गन्स हैं, इसकी एजेंसीज़ हैं, और स्पेसिफिक मैंडेट के तहत वो सब फंक्शन कर रही हैं. तो ये सिर्फ मल्टीलैटरल सिस्टम का एक पार्ट है. बाकी जो मल्टीलैटरल सिस्टम में, जैसे कि मैंने पहले तस्करा किया कि मल्टीलैटरल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और जो रीजनल बैंक्स हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है. तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं.
اسی طرح پھر جو فائنانشیل باڈیز ہیں جو فائنانشیل گورننس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دنیا میں بنائی گئی ہیں، لائک FATF کا آپ سب نے سنا ہوگا. تو یہ جو فائنانشیل ٹرانزیکشنز ہیں، یہ جو فائنانشیل ٹریڈ ہے دنیا میں، تو فائنانشیل ٹریڈ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں تاکہ منی لانڈرنگ نہ ہو، اور جو فائنانس ریلیٹڈ دیگر مینیسز اور کرائمز ہیں تو ان کو ایوائڈ اور کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل سسٹم میں وہ ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں جو مختلف اسٹیٹس مل کے بناتی ہیں، لائک ہمارا سارک، یہ بھی ملٹی لیٹرل سسٹم ہے. ملٹی لیٹرل سے آپ یہ مراد لے لیں کہ جہاں بھی 2 سے زیادہ بڑھ جائیں انٹیٹیز، کہ 2 اسٹیٹس ہیں، انڈیا پاکستان کوئی آپس میں معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بائی لیٹرلی آپس میں کوئی بھی معاملہ طے کر لیں گے، چاہے ٹریڈ ریلیٹڈ ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن ریلیٹڈ ہے، یا انٹرنیشنل کوآپریشن 2 ملکوں کی حد تک ہے تو آپس میں بھی کر سکتے ہیں. وہ نارملی ٹریٹیز کے تحت ہوتا ہے یا ٹریٹیز کی شکل میں ہوتا ہے. اور جس وقت اس میں 2 سے زیادہ ایکٹرز ایڈ ہو جائیں گے تو پھر نارملی وہ اس میں کوئی انٹرنیشنل نام سیٹ کرنی پڑے گی، اور وہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہوتی ہے. ملٹی لیٹرل کوآپریشن نارملی ایک تو ملٹی لیٹرل انٹیٹیز خود اس کو اپنے لیے نام سیٹ کر دیتی ہیں، جس طرح سارک کا ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور سارک کا ایک اپنا جو اس کو گورن کرتا ہے اس کی فنکشننگ کو، وہ ایک ریٹن کوڈ ہے. تو اسی طرح جو افریقن آرگنائزیشنز ہیں کوآپریشن کے لیے، تو ان کے بھی اپنے نامز ہیں جو انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. اور پھر امبریلا لیول پہ یہ یونائٹڈ نیشن سسٹم آ جاتا ہے، اور اسی طرح فائنانشیل سسٹم آ جاتا ہے IMF کی شکل میں، ورلڈ بینک کی شکل میں. اور پھر جو ڈسپیوٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سسٹم ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان چیزوں کے حوالے سے اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ پھر اگر کائنڈلی آپ لکھ لیں تاکہ میں پھر ان سوالات کو ایڈریس کر لوں. یہ مختصراً مجھے آجرا نے یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل سسٹم کے بارے میں بتا دیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. تو فنکشن یہی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں بٹوین دا کنٹریز، اور اوور آل اس کو پھر کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے جو باڈیز بنی ہوئی ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، لائک جنرل اسمبلی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جنرل اسمبلی ہر سال ملتی ہے. اسی طرح سیکورٹی کونسل ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں کچھ ویٹو پاور کے ساتھ پاورفل اسٹیٹس بھی بیٹھی ہیں اور کچھ اس کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں. تو یہ سارے ان امبریلا باڈیز کی فنکشننگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں. ILO کے اندر بھی، ILO کے اندر اسی طرح 3 کمیٹیز ہیں. ایک ہے کمیٹی آف ایکسپرٹ آن اپلیکیشن آف کنونشن اینڈ ریکومنڈیشنز، اس کو CACR کہتے ہیں. ایک CAS ہے جس کو کمیٹی آن اپلیکیشن آف اسٹینڈرڈز ہے، اور ایک CFA ہے، کمیٹی آن فریڈم آف ایسوسیشن. تو اسی طرح مختلف UN ایجنسیز کی اپنی اپنی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. وہ کمیٹیز اسپیسیفک فنکشنز پلے کر رہی ہوتی ہیں. اور امبریلا لیول پہ جنرل اسمبلی UN کی اور سیکورٹی کونسل. اور اسی طرح گورننگ باڈیز ہیں، ورلڈ بینک کی اپنی گورننگ باڈی ہے، IMF کی اپنی گورننگ باڈی ہے. تو جو انٹرنیشنل فائنانسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فائنانشیل اسسٹنس ایکسٹینڈ کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کے لیے ان کی اپنی ٹیمز ہوتی ہیں. جس طرح آج کل IMF کا وقت پاکستان آیا ہوا تھا اور وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ٹرانچ تھی. تو یہ اس طرح سے فنکشن کرتا ہے. اب اگر آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں تو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دوز کویسچنس تاکہ اس میں پھر مزید کلیئرٹی آتی رہے. شکریہ. سر، ہاؤ کنسنسس از ڈیولپڈ اوور carving out standards or laws for operating of financial institutions like FATF etc. یہ جس وقت دیکھیں جی دنیا دیکھتی ہے نا کہ فائنانشیل سسٹم پرابلمس کریٹ کر رہا ہے دنیا کے لیے، کہ مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ منی لانڈرنگ کے نتیجے میں دنیا نے جب یہ دیکھا کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بینیفٹ کر رہی ہیں فائنانشیل فلوز سے، تو یہ پرابلم جس وقت وہ ٹیبل پہ لاتے ہیں کہ جی اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں
کوئی کمیٹی سیٹ اپ کرنی چاہیے تاکہ افیکٹولی ہم اس پرابلم کو ٹیکل کر سکیں اور اس کے روٹ کازز کو ٹیکل کریں. تو اس وقت پھر یہ اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں لائک فاٹف. تو ایف اے ٹی ایف کیوں آیا کہ ایف اے ٹی ایف کی یہی وجہ تھی کہ جو دنیا میں فائنانشیل فلو تھا تو اس فائنانشیل فلو کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے تھے. منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, دنیا کے جو فائنانشیل ریسورسز ہیں وہ جا رہے تھے دہشت گردوں کے ہاتھ میں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر ایف اے ٹی ایف کا وجود آیا. ایف اے ٹی ایف نے پھر اپنا کام کرنا شروع کیا اور وہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ ان کے نام آپ نے سنے ہوں گے کہ پاکستان کو بھی کافی عرصے تک انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا, انڈیا کو بھی رکھا. تو وہ پھر اصل میں یہ جو ادارے ہوتے ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں تو یہ کچھ عام ٹوسٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی ان کے ذریعے کی جاتی ہے. ڈپلومیسی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ دنیا میں جو پاور کنٹرول ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اب وہ بندوقوں کا, توپوں کا اور بموں کا زمانہ نہیں رہا. ابھی زیادہ یہی ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ذریعے پاور کنٹرول کی جاتی ہے دنیا میں. تو مثال کے طور پہ امریکہ ہے, تو اب چونکہ امریکہ بڑا ڈونر ہے اس وقت, یو این کا بھی بڑا ڈونر ہے, ایف اے ٹی ایف کا, اور جو باقی ورلڈ بینک, آئی ایم ایف ہیں, تو اس میں بھی وہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے. تو وہ کافی انفلوئنس کرتا ہے. تو جس وقت وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ دائیں بائیں ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, تو پھر وہ ایک عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں اس قسم کے اداروں کے ذریعے, اور وہ ادارے پھر ان کی ضرورت بن جاتے ہیں. تو یہ جس طرح ایف اے ٹی ایف تھا, تو ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے اوپر کافی عرصے تک وہ گرے لسٹ کی تلوار لٹکائے رکھی, اور اس کے ذریعے پھر یہ پاکستان سے کافی سارا ریفارم کرواتے ہیں. مجھے یاد ہے میں خود جب آئی ایل او میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے کچھ ڈیمانڈز تھے کہ آپ جو فنڈامنٹل لیبر رائٹس ہیں, چائلڈ لیبر ہے, فورس لیبر ہے, فریڈم آف ایسوسیشن, کلیکٹیو بارگیننگ ہے, یا ایکویلٹی اینڈ ڈسکریمنیشن ہے, تو ان کو افیکٹولی پاکستان میں ایڈریس کریں. ادروائز یہ ہے کہ گرے لسٹ میں پاکستان کا اسٹیٹس مینٹین کیا جائے گا. تو یہ پھر چیزیں پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کافی ساری بہتری بھی ہوتی ہے. ایک ہے جی سر برکس پراسپیکٹس فار پاکستان. برکس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمرجنگ فائنانشیل الائنس ہے, اور بڑے اس میں ایکٹرز ہیں جس میں سعودی عرب اور انڈیا اور چائنا یہ بڑی اکانمیز ہیں, اور اسی طرح باقی برازیل ہے اور میرے خیال میں ساؤتھ افریقہ ہے. لیکن یہ جو بڑی اکانمیز ہیں تو بڑی اکانمیز کے ساتھ نتھی ہونا پاکستان کے لیے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ برکس سے ہم لیں گے کیا, اور برکس ہمیں کس طرح انٹرٹین کرے گا, اور ہمارا وہاں پہ اسٹیٹس کیا ہوگا. کیونکہ پاکستان کا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو فائنانشیل سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہے. اب $8 بلین کے ریزرو اور بینکوں کے ملا کے کوئی 10-12 بلین ڈالر کے ریزروز, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان ملکوں کو اہمیت دی جاتی ہے ملٹی لیٹرل سسٹم میں یا ملٹی لیٹرل الائنسز میں کہ جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں ان الائنسز کو. تو یہ جو برکس میں دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں تو یہ جو بڑے پلیئرز ہیں لائک چائنا, انڈیا اور سعودی عربیہ, چونکہ یہ فائنانشلی کافی ریچ ہیں, پاورفل ہیں, تو اس برکس کو یہ بہت زیادہ انفلوئنس کریں گے. لیکن ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ جو ڈالر پہ ڈیپینڈنس ہے وہ ہماری کم ہوگی, اور برکس کے ذریعے جو ہماری زیادہ ٹریڈ ہے بھی, ویسے ابھی چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ تو نہیں تھی, لیکن اگر انڈیا کے ساتھ بحال ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی برکس ہمیں زیادہ بینیفٹ کرے گا. اور برکس کے ذریعے ڈالر پہ ہمارے دباؤ کم ہوگا, ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہوگا, پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے وہ کافی حد تک کم ہوگا, اور انٹرنیشنل کوآپریشن ان ملکوں کے ساتھ اگر ہماری بڑھتی ہے تو ان میں سے دو تو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, چائنا اور سعودی عربیہ, جو کافی ریچ بھی ہیں. اور اسی طرح ہمارا کافی بڑا ٹریڈ پوٹینشیل ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اور برازیل کے ساتھ بھی, تو اس کو ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں. سر, ہاؤ کین پاکستان افیکٹولی یوز ملٹی لیٹرل فورا ٹو پرسو ڈپلومیسی پالیسی آبجیکٹیوز.
ملٹی لیٹرل فورا پہ اپنے پالیسی آبجیکٹیوس کو ہم اس وقت دیکھیں جی پرسو کر سکتے ہیں نا کہ جب پالیسی پہ ہم انٹرنلی کلیئر ہوں. آپ میں سے جن لوگوں نے تھوڑا سا پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان جو تھیں تو وہ آئی ایل او کی گورننگ باڈی کی ممبر تھیں اور پاکستان کا ایک بہت پازیٹیو امیج انہوں نے بڑا افیکٹولی ایڈوکیٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اسی طرح پھر جو بیگم فیروز خان نون تھیں تو یہ جو ہمارے پاس اس وقت گوادر ہے تو گوادر کی ایکوزیشن میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو مطلب کنٹریز کو پرسویٹ کرنا کنونس کرنا اور اس قسم کی ایکسپینشنز دیکھیں پاکستان کی ٹیریٹوریل جو لمٹس ہیں ان میں جو ایڈیشن ہوا ہے وہ ایک بڑا ایڈیشن گوادر کا تھا. مطلب جنگ کوئی جیت کے تو ہم نے اپنا ملک نہیں بڑھایا لیکن یہ ہے کہ یہ اسی طرح ڈپلومیسی کے ذریعے بڑھا کہ جو بیگم فیروز خان نون تھی تو انہوں نے وہ افیکٹو ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان میں گوادر کو شامل کیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگوں کے ذریعے ہم سب کچھ کریں بلکہ ڈپلومیسی کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب بڑی چیز یہ ہے کہ آپ طاقتور ہوں. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو پھر آپ گوادر بھی خرید سکتے ہیں. ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ذریعے اپنی ٹیریٹری کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اپنے اچھے ریلیشنز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں دنیا کے ملکوں کے ساتھ اور برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. سر کائنڈلی ویئر یور انسائٹس آن فارن پالیسی فارمولیشن اینڈ ڈیزائننگ. اچھا فارن پالیسی فارمولیشن ڈیزائننگ تو دیکھیں جی ان لکیلی اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یہی کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, یہ انفلوئنسڈ ہوتی ہے اور ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اس میں زیادہ عمل دخل ہے, نہ کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا. اور لوگوں کی جو توقعات اور لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ہماری فارن پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ فارن پالیسی جب تک دنیا کے رنگوں کو دیکھ کے ہم نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک ہماری فارن پالیسی ہمیں بینیفٹ نہیں کرے گی. تو ادروائز جو پاکستان کے ایک تشخص ایوالو ہوا ہے کہ جی اجرتی قاتل کے طور پہ ہم آئے, دنیا ایسی بات سچ ہے وہ کہ کڑوی ہے لیکن ہے سچ ہے کہ دنیا اسی تشخص سے ہمیں جانتی ہے. تو اپنا تشخص بہتر کرنے کے لیے اپنی اچھی فارن پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی اور وہ فارن پالیسی صرف پاکستان کو بینیفٹ کرنے والی کہ دنیا کے ملکوں کو بینیفٹ اور دنیا کے وہ رینٹ سیکنگ فارن پالیسیز جو ہیں کہ جی کسی کے لیے کچھ کام کر لیا اور ڈالر کما لیے تو اس طرح پاکستان چلے گا نہیں. تو آپ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیپر میں زیادہ کرٹیکل ہونا بھی نقصان دیتا ہے. میں تو حاجرہ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا رہا ہوں تو تھوڑا نیوٹرل لینگویج استعمال کر کے آپ اپنی فارن پالیسی پہ یہ جو کرٹیک ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پیپر میں بہت زیادہ ساتھ میں آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے. Can we blame our institutions for their indifference in our foreign policy? Interference. دیکھیں جی وہ انٹرفیئر تو کرتے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز انٹرفیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کام نہیں کر رہی. کہ اگر تو ہم صرف اپنے مفادات کو دیکھ کے اپنی فارن پالیسی بنائیں اور پھر اس فارن پالیسی میں ہم شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم اپنے گولز رکھیں اور ایک یہ بھی شرط ہو کہ اس فارن پالیسی کو کوئی نئی آنے والی گورنمنٹ چینج نہیں کر سکے گی. کیونکہ فارن پالیسی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, چینج تو ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی ہمارا ٹلٹ ہوتا ہے چائنا کی طرف تو کبھی امریکہ کی طرف تو کبھی روس کی طرف تو کبھی انڈیا کی طرف, تو اس طرح چلے گا نہیں نا. تو ہمیں ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ کہ وہ جو ایک پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کہتے بھی تھے ابھی ریسنٹلی کہ ہم سب کے دوست ہیں اور دشمنی ہماری کسی کے ساتھ بھی نہیں. تو سب کے ساتھ دوستی بنائیں. انڈیا کیوں کامیاب ہوا ہے؟ انڈیا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم سب کے دوست ہیں, ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں. وہ تو میں خود میرا انڈیا 2 دفعہ جانا ہوا ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. تو پاکستان خود ہی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں.
تو اینی ویز فارن پالیسیز میں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ جتنے دوست آپ کے زیادہ ہوں گے آپ اتنا بینیفٹ کریں گے، جتنے آپ کے دشمن ہوں گے تو دشمن تو آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، تو دشمن نہ پالیں، دوست پالیں زیادہ. از او آئی سی ہیز فیلڈ؟ فیلڈ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ڈس فنکشنل ہے. ڈس فنکشنل اس وجہ سے ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں زیادہ. ہمارا بدبختی کے ساتھ جو فائنانشیل کنسیڈریشنز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں جو مسلم ورلڈ کی تھنکنگ ہے اس کو، اور اس وجہ سے او آئی سی میرے خیال میں کافی حد تک ڈس فنکشنل ہے. اب دیکھیں نا، فلسطین پہ او آئی سی اگر افیکٹو ہو، اور 57-58 ملک ہیں اسلامی، تو اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک آواز بنتے ہیں، تو بہت بڑی آواز ہے دنیا میں یہ. تو چونکہ ہمارے جو فائنانشیل یہ شارٹ ٹرم گینز ہیں، زیادہ تر ملک اس پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا کہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. ایز ولیم ای سیڈ ہیئر از مائی فرسٹ پرنسپل آف فارن پالیسی، گڈ گورنمنٹ ایٹ ہوم. بالکل، کہ جب تک آپ کا گھر مضبوط نہیں ہے تو آپ دوسرے خانوں کو کیسے مضبوط کریں گے. بالکل یہ صحیح ہے. سر، امریکن کی کتنی مخالفت ہے ہمارے ملک میں؟ امریکن کی کتنی مخالفت ہے ہمارے ملک میں؟ امریکنز کی اکثریت تو میرے خیال میں ڈس لائک ہی کرتی ہے، جو سچی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، کماتے ہیں، اور ان کی فیملیز وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، تو کچھ ایسے لوگوں کی یقیناً امریکہ کے لیے اچھی خواہشات بھی ہوں گی اور اچھا نظریہ بھی ہوگا، لیکن اکثریت میرے خیال میں ڈس لائک ہی کرتی ہے. سر پلیز ایکسپلین منی لانڈرنگ اینڈ ڈالر گیم. اب ڈالر گیم اور منی لانڈرنگ میں یہ فرق ہے جی کہ ڈالر گیم جو آپ میرے خیال میں باہر سے ڈالر لاتے ہیں نا، وہ رینٹ کی صورت میں، کہ آپ نے دنیا کے ملکوں کے لیے کوئی خدمات سر انجام دے دیں، کہ امریکہ کے لیے آپ نے روس توڑ دیا، اسی طرح آپ نے جو مستحکم طالبان حکومت تھی افغانستان میں وہ کسی کے کہنے پہ توڑ دی، اپنے کچھ دریا کسی کو دے دیے، کوئی اور ایسا کام کر لیا اور اس کے بدلے میں آپ نے ڈالر لے لیا. تو یہ تو ڈالر گیم ہے. ڈالر لورز پاکستان میں کافی زیادہ ہیں. تو منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے جو ڈالر چوری کر کے لانچوں کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں، کہ پاکستان سے جو اپنا لوٹ مار کا پیسہ ہے، اور اسی طرح جو باہر سے پیسہ اگر آتا ہے تو وہ انفارمل چینلز کے ذریعے آتا ہے، بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آتا، انفارمل چینلز کے ذریعے آتا ہے. تو یہ آؤٹ ورڈ فلو اور انورڈ فلو ڈالرز کا جو ہے، یہ منی لانڈرنگ اس طرح سے اس کو پروموٹ کرتی ہے. انٹرنیشنل شارٹ ٹرم نیوز پیپر سی ایس ایس پی ایم ایس از دا بیسٹ یوٹیوب چینل فار ڈان نیوز پیپر اوپینین انالیسس. سر واٹس alternative to democracy if it is not working in Pakistan. دیکھیں جی، ڈیموکریسی کے الٹرنیٹیوز یہاں پہ برین سٹارم ہوتے رہے ہیں، کہ ایک تو ڈیموکریسی کے اندر کچھ ریفارمز یہاں پہ برین سٹارم ہوئے کہ جی یہاں پہ جو متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے، کہ پارٹیز اپنا مینیفیسٹو دیں، اس مینیفیسٹو کو ووٹ دیا جائے، اور پھر اس مینیفیسٹو کی بیسس پہ جو پارٹیز ووٹ لے لیتی ہیں تو اس تناسب سے ان کو سیٹیں دے دی جائیں پارلیمنٹ میں. اسی طرح صدارتی سسٹم، اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ جی صدارتی سسٹم کے پھر اپنے پروزز اور کانز ہیں، کہ اس میں پھر وہی فرد واحد والی بات آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس تو ہوتی رہی ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر بھی کافی ریفارمز ڈسکس ہوئے، جو پریزیڈنشیل سسٹم ہے وہ بھی ڈسکس ہوا. لیکن یہ ہے کہ ڈیموکریسی اگر تو ٹرو ڈیموکریسی ہو، ٹرو ڈیموکریسی دنیا میں فنکشن کر بھی تو رہی ہیں نا افیکٹولی. تو پاکستان میں ہماری تو میرے خیال میں بیڈ لگ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرو ڈیموکریسی ہے نہیں ہے، کہ ڈیموکریسی کو
اس کے اپنے ایسنس میں، اپنے پیرائے میں اور اپنی خوبصورتی کے اندر وہ ہم چلنے نہیں دے رہے. تو بدبختی کی بات میرے خیال میں یہ ہے. وہ آلٹرنیٹو سر، آپ افغانستان اور پاکستان حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان اور پاکستان حکومت، افغانستان میں اس وقت ہم جانتے ہیں سب کہ طالبان کی حکومت ہے. پاکستان میں ابھی سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت ہے. تو افغانستان میں جو ان کی شورا ہے، یہاں پہ ہماری ایک الیکٹڈ لوگوں کی کیبنٹ ہے. تو ان کی شورا ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہاں پہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہاں پہ ہمارا جو کیبنٹ ہے یہ پرائم منسٹر ہے، اور جو حکومت کا سٹرکچر ہے تو اس کو اگر ان کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ایفیکیسی آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویریس پیرامیٹر سے، کہ اس وقت ان کی فائنانشیل پرفارمنس ہم سے بہتر ہے، اس وقت ان کی گورننس ہم سے بہتر ہے، اس وقت ان کا جسٹس سسٹم ہم سے بہتر ہے، اس وقت جو ان کی سروس ڈیلیوری ہے وہ ہم سے بہتر ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کی جو حکومت ہے کچھ اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ان کے سٹانسز ہیں، یا ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے، تو گو کہ ہمارے یہاں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیلنجز بھی ساتھ میں وہاں پہ ہیں. اچھا، آپ نے کہا ہے کہ میں نے ماسٹر کیمسٹری میں کیا تو سائنس کے کون سے سبجیکٹس بہتر ہوں گے؟ تو یہ سوال تو میں حاجرہ کے لیے چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکیں گی. لیکن میرے خیال میں کیمسٹری کے ساتھ جو آپ کے باقی کمبینیشنز بن سکتے ہیں تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ کیمسٹری ریلیٹڈ اور کون سے سبجیکٹس ہیں اس وقت سی ایس ایس ایگزام میں آپشنل کے طور پہ جو آپ آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوشچن میں حاجرہ کے لیے چھوڑوں گا. سر، کین یو سجیسٹ سم گڈ اپروچ ٹو انالیسس بلڈنگ؟ انالیسس بلڈنگ کا کیا مطلب؟ کنسنسس بلڈنگ؟ اگر کنسنسس بلڈنگ ہے تو کنسنسس تو یہی ہے کہ جب تک یہ ڈفرینسز ہم اپنے ختم نہیں کریں گے کہ یہاں پہ ہر آدمی نے اپنی 2 اینٹوں کی مسجد بنائی ہوئی ہے، تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کہ یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے، ہماری عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، ان کو اس وقت ریسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل بعض انسٹیٹیوشن سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح تو چلے گا نہیں جب تک کنسنسس نہیں ہوگا. تو کنسنسس از دا اونلی سلوشن جہاں تک میری تھنکنگ ہے. فری آف انفلوئنس اینڈ فری آف وائس ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ از ہیومینٹی پاسبل. سر، اینی آئی سائٹ ویک ایلیجبلٹی فارن سروس؟ یہ فارن سروس کا کیا میڈیکلی فٹ ہونا میرے خیال میں ایک پری کنڈیشن ہے سی ایس ایس میں، لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جی آئی سائٹ کمزور والے فارن سروس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی حاجرہ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. ایجوکیشن نیڈس ٹو بی ریفارمڈ. لا اینڈ کانسٹیٹیوشن شوڈ بی ٹاٹ ایز ایلیمنٹری سبجیکٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، یہ پھر آئی ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہم ساری جی یہ آپ کے آئی سکوینٹ کس ایشو ہوتا؟ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے آئی سائٹ ایشو لائک مایوپیا، اگین مجھے پتہ نہیں ہے کہ مایوپیا والے آیا ایلیجبل ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو کن گروپس کے لیے ہیں. تو یہ آپ حاجرہ سے پوچھ لیں، یا ڈائریکٹ آپ پی ایس سی سے بھی پوچھ سکتے ہیں.
سر آپ کون سی سروسز میں ہیں؟ میں یونائٹڈ نیشنز سے ابھی ریٹائر ہوا ہوں، اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ میں منسلک تھا گزشتہ 7 سال سے، اور یونائٹڈ نیشن سسٹم کے ساتھ میں نے 16 سال کام کیا. اس سے پہلے دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور پاکستانی گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا. Is it internationally acceptable to add institutions in our democratic system, like if we give them direct representation in government decision making process? دیکھیں جی، یہ ریپرزنٹیشن آپ نے آلریڈی دی ہوئی ہے کہ آپ کی لائک آج کل SIFC بنا ہوا ہے، تو اس میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، جو آپ کے باقی سروسز چیف ہیں وہ بیٹھے ہیں. اسی طرح جو آپ کی ہائیسٹ لیول پہ ڈیسیجن میکنگ پلیٹ فارم ہے پاکستان میں، تو اس میں آپ کی باقی فورسز کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ تو آلریڈی وہاں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ڈویژن آف ریسپانسبلٹی ہے اور ڈویژن آف لائبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. اور میرے خیال میں جو پاور بیلنس ہے وہ بہت زیادہ فیورڈ ہے ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوشن کے حق میں. اور پھر وہی بات ہے کڑوی، لیکن ہے سچ ہے کہ ہماری بندوقیں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. I just appeared for CSS 2004. It was my first and last attempt due to age restriction. When will result be announced? 2024 کا تو میرے خیال میں ابھی تو ایگزام ہوا ہے، تو یہ 4-5 مہینے تو لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ FPSC سے کنفرم کر لیں. الحمدللہ. سر being student of IR, what should I do from university days for CSS? IR میں یہ آپ ملٹی لیٹرل سسٹم کو دیکھیں، انٹرنیشنل سسٹم کو دیکھیں کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، اور کیا اس کے اس وقت ایشوز ہیں. بڑے بڑے ایشوز میں اس وقت تو ایک وہ آپ نے پلینیٹری کرائسس کا سنا ہوگا، ٹرپل پلینیٹری کرائسس، جو پوری دنیا کو کنفرنٹ کر رہا ہے، کہ جس میں کلائمیٹ چینج ہے اور بایو ڈائیورسٹی لاس ہے اور پولوشن ہے. تو یہ اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ 3 بڑے جو پرابلمز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ باقی جو مسائل ہیں وہ تو حل ہو جائیں گے. فائنانشیل مسئلے کو بھی وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، باقی جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو بھی اہمیت نہیں دے رہے. وہ تو پلینیٹری کرائسس میں وہ یہی 3 چیزیں کہہ رہے ہیں: کلائمیٹ چینج، بایو ڈائیورسٹی لاس اور پولوشن. سر ہاؤ کین آئی کانٹیکٹ وتھ میم ہاجرہ؟ یہ بھی وہ خود جواب دے دیں گی اس کا. سر کیا بیوروکریسی میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد ہوتا ہے؟ جی، وہ پاکستان کی بدبختی ہے کہ یہاں پہ پاورٹی بھی بڑھ رہی ہے، مس مینجمنٹ، یہ بھی ایشوز ہم نے ڈسکس کیے. تو ان ایشوز کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں انلکیلی پاورٹی کافی نیچے بھی گئی تھی، لیکن ابھی پھر پاورٹی بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اور سارے انڈیکیٹرز جو ہماری فائنانشیل سچویشن کو بھی ابتر ہی بتا رہے ہیں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور میں ہوپ کہ آپ نے اس سے بینیفٹ کیا ہوگا. اور ڈاکٹر راجرہ کے ذریعے اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال میرے اوپر آپ تھرو کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے بات ابھی کی ہے. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.